औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं ये सिंफ के एतबार से लोक दास्तान है। शफ़ी अकील की तहरीर है जो कि उनकी किताब पंजाबी लोक दास्तानें से मुंतखब की गई है। चुगलखोर, गीबत, बातें इधर की उधर करना, ये सब चीज़ें हमारे माशरे में नज़र आती हैं जो कि तबाही और हलाकत हैं। चुगली लगाना, इधर की बात उधर करना, फितना परवरी, फितना बोना, बुराई बुराई है, छोटी हो या बड़ी, तबाही का पेश खेमा होती है। तदरीसी मकासद में बताया जा रहा है कि तलबा पर लोक दास्तान का मफ़हूम वाज़े करें। ये लोक दास्तान जो है इसकी तारीफ़ यहाँ पर आ रही है, यह आपको यहाँ से इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अभी बताते हैं, और इससे पहले एक्सरसाइज में भी बताया जा चुका है। एक्सरसाइज से पहले भी आपको बहुत तफसील से बताया गया है। चुगलखोरी जैसी अखलाकी बुराई के दूर रस मनफी समाजी नताइज को वाज़े करना। बुराई के नतीजे क्या आते हैं? बुराई हलाकत का, तबाही का पेशखेमा होती है। तलबा को बावर कराना, ये बताना कि चुगलखोरी, फितना परवरी, गीबत, बदखोई इखलाकी और इस्लामी लिहाज से काबिल मज़म्मत अफ़आल हैं। सूरह हुजरात की आयत का तर्जुमा, और इस हवाले से आपको सबक के इख्तिताम पर बहुत तफसील से बताया गया है मश्क में। तदरीसी मकासद हमारे ये हैं, मरकज़ी ख़्याल हमारा ये है कि इस लोक दास्तान में चुगलखोरी की मज़म्मत की गई है। माशरे में बिगाड़ और फसाद इससे पैदा होता है। चुगलखोरी ही की एक किस्म गीबत है। इस लोक दास्तान में चुगलखोर का सबक आमोज़ किस्सा बयान करते हुए इसके नुकसानात और माशरे पर पड़ने वाले असरात ज़ाहिर किए गए हैं कि एक छोटा सा फ़ेल, एक छोटा सा काम, एक छोटी सी बात एक बड़ी तबाही का बाइस बन जाता है। बुराई बुराई है, छोटी हो या बड़ी, इस नतीजा इसका हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। इससे बचना चाहिए। चुगलखोरी के नतीजे में फितना और फसाद बर्पा होता है और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि फितना कत्ल से शदीद है। इसके मुताले की तरफ आते हैं। इसके साथ साथ अल्फाज मायने भी होते जाएंगे और तशरीह भी करते जाएंगे। इस सबक में चुगलखोर के बयानात झूठ की झेल में आते हैं। यहाँ पे जो चुगली के हवाले से बात होगी वो दर हकीकत जो है वो झूठ है कि एक छोटा सा झूठ कितने बड़े फितने फसाद का सबब बन सकता है, हमें अंदाज़ा नहीं होता। यहाँ पर यही चीज़ बताई जाएगी, और ये चुगलखोरी की बजाय फितना परवरी ज़्यादा है। इस सबक में चुगलखोर के बयानात झूठ की झेल में आते हैं, ये चुगलखोरी की बजाय फितना परवरी ज़्यादा है। आग लगाना, फितना बोना, फसाद बर्पा करना ज़्यादा है। ये एक लोक कहानी है। चुगलखोर एक लोक कहानी है। ये लोक कहानियाँ या लोक दास्तानें, अब यहाँ से लोक कहानी की तारीफ़ हो रही है। लोक दास्तान का मफ़हूम, लोक दास्तान का मफ़हूम, ये लोक कहानियाँ या लोक दास्तानें किसी माशरे, तहज़ीब और ज़बान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता। ये कहानियाँ सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। इनके ज़रिए से मोहब्बत, इसार, खलूस, मुरवत, इत्तेहाद, दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफ़ात माशरे में परवान चढ़ती हैं और नस्लों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती हैं। ये लोक दास्तान का मफ़हूम है। लोक कहानी, लोक दास्तान की ये तारीफ़ बयान की गई है। कहानी शुरू होती है, अगले वक्तों की बात है, यानी गए ज़माने की बात है
پچھلے وقتوں کی بات ہے، جو وقت گزر گیا ہے اس کا یہ قصہ ہے۔ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا جو لوگوں کی باتیں ادھر ادھر کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، کیونکہ یہاں بتایا گیا کہ چغل خور کے بیانات جھوٹ کی ذیل میں آتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا، دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا۔ اس نے بارہا اس بات کا ارادہ کیا کہ اب کسی سے کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، ایک کی بات دوسرے سے نہیں کہے گا، لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہوتا تھا، اپنی اس کوشش میں ناکام ہو جاتا تھا۔ ارادہ، کوشش، دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، اور اس عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ ہاتھ دھونا محاورہ ہے، یعنی ملازمت بھی ہاتھ سے چلی گئی، نوکری ختم ہو گئی۔ بار بار اس حرکت کی وجہ سے، اس عادت کی وجہ سے، چغلی لگانے کی وجہ سے اس کی نوکری چلی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ بیکار تھا، اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بتیری کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن تک تو وہ اپنی جمع پونجی، جو اس کے پاس پیسے جمع تھے، ان پر گزر بسر کرتا رہا، اپنا گزارا کرتا رہا، خرچہ چلاتا رہا، لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ، سارے پیسے ختم ہو گئے تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی۔ سر توڑ محاورہ ہے، مراد بہت زیادہ کوشش کرنا، جان کی بازی لگا دینا۔ بہت زیادہ اس نے نوکری کی تلاش کی، شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، فاقوں کی نوبت، کہیں بھوکا نہ مرنا پڑے، بالکل ہی کچھ نہ پاس رہے۔ مختلف لوگوں سے کہا، در در کی خاک چھانی۔ در در کی خاک چھانا بھی محاورہ ہے کہ ہر دروازے پہ کیا، ہر جگہ پہ کیا، جہاں سے بھی اسے نوکری مل سکتی تھی، کام مل سکتا تھا، مزدوری مل سکتی تھی، وہ وہاں پر گیا، کوشش کی۔ در در کی خاک چھانی، بہت زیادہ کوشش کی، بہت زیادہ ٹھوکریں کھائیں، بہت زیادہ نوکری کی تلاش کی۔ ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی چغلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے۔ اب گاؤں میں جو ہے وہ یہ مشہور تھا کہ وہ چغلیاں کھاتا ہے اور اس کی وجہ سے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگ اسے کام دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ گاؤں میں اس کی عزت نہیں تھی، اسے ملازمت نہیں مل رہی تھی، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا، کوئی بھی اس سے بات کرنا پسند نہ کرتا تھا کہ یہ جھوٹ ہی بولے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت اور حالت جو ہے واقعی فاقوں تک آ پہنچی، تو اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے، قسمت آزمانا، کہیں اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں نوکری ملنے کے آثار نظر نہیں آ رہے، کیونکہ سب لوگ اس کی عادتوں سے واقف تھے۔ پیج نمبر 71 دیکھیے۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا، تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کر سکے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، سفر وسیلہ ظفر، سفر کے فائدے ہوتے ہیں، ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزی رزق جو ہے، کہا گیا ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس پہ پھیل جاؤ، مایوسی سے بچو، جہاں تمہارا رزق لکھا ہے وہاں تم پہنچ جاؤ گے اور تمہیں کہیں نہ کہیں کام مل جائے گا، اور یہ مضمون آپ کے شامل نصاب ہے، سفر وسیلہ ظفر، یہ سفر کے فائدے۔ قرآن میں کی بھی ایک آیت ہے، سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین پر، یعنی زمین پہ چل پھر کر اللہ کا خیر اور فضل تلاش کرو۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا، تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے یہ امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں، مجھے کام دے دیں، مجھے نوکری کے لیے یا مزدوری کے لیے رکھ لیں۔ کسان نے اس سے دریافت کیا، پوچھا، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی
بات یہ ہے کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے، کام ڈھونڈ رہا ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا، مجھے بھی ساتھ مل جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ یعنی کام کی مزدوری طے کرنے لگا وہ اس کے ساتھ۔ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہوگی، یعنی میں بالکل مفت بغیر کچھ لیے دیے کام کرنے کو تیار ہوں۔ کسان کو اس کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا، حیرانی ہوئی کہ کام کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے انسان اگر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو معاوضہ چاہیے ہوتا ہے، اسے اپنے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں، ضروریات کا خیال کرنا ہوتا ہے، پوری کرنی ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے نہ لے، تنخواہ نہ لے؟ اس نے حیرانی سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے، یعنی آپ میرا کھانے پینے کا سامان کر دیں، مجھے دونوں تینوں وقت کا کھانا دے دیں پیٹ بھر کر، اور کپڑا پہنا دیں، لباس دے دیں سردی گرمی کا جیسا بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بات کی آپ کو اجازت دینی ہوگی، یہی میری تنخواہ ہے، میرا معاوضہ ہے، میری مزدوری ہے، یہ مزدوری بتائیے اس نے۔ کسان پوچھنے لگا کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 مہینے کے بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں، آپ کی صرف ایک غیبت کر لیا کروں، آپ کے بارے میں ایک جھوٹ بول لیا کروں، آپ کی کوئی بات ادھر ادھر کر دیا کروں، 6 مہینے بعد صرف آپ کی ایک چغلی کھا لیا کروں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، لیکن کسان نے دل میں سوچا مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے، یعنی یہ ہم بھی کھاتے پہنتے ہیں، اس کو بھی دے دیں گے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کہا 6 ماہ بعد ایک چغلی کھاتا ہے تو کھا لے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو کر لے، میرا کیا جاتا ہے، یہ کسی سے میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا، یعنی چغلی کھانے سے ہوتا کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میرا کیا نقصان کر سکتا ہے چغلی کھا کر، میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے، یعنی میرے پاس ایسی کون سی باتیں ہیں، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، یعنی ٹھیک ہے تمہیں میں کپڑا، روٹی اور 6 مہینے کے بعد چغلی کھانے کی اجازت دوں گا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا، وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اسی کے گھر میں رہتا بھی تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، گاہی کرتا، گاہی کرنا بیج اور بھوسے کو الگ کرنا، اور اس طرح کام میں کسان کا برابر ہاتھ بٹاتا تھا، اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ 6 مہینے کے بعد چغل خور نے ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چغلی کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ کسان اس عرصے میں یہ تمام باتیں بھول چکا تھا، 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، محنت مزدوری کرتے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی۔ ادھر چغل خور کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے، 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چغلی کھائے، کوئی بات کرے۔ وہ 6 ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوا تھا، اسے زبردستی اس نے برداشت کیا ہوا تھا، روکا ہوا تھا اپنی اس عادت سے، وہ اپنے اس عادت پر، بری عادت پر اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا تاکہ اپنے وعدے کے مطابق ہی وہ کام کرے گا جو کرے گا۔ مگر اب معاہدے کی مدت ختم ہو گئی، اب جو ان کے درمیان کمٹمنٹ تھی، جو بات چیت تھی، جو ان کے معاملات طے پائے تھے، اس کی مدت ختم ہو گئی، یعنی 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ اب اسے مدت ختم ہونے پر اپنے آپ پر قابو پانا اس کے بس میں نہ تھا، اس کے اختیار میں نہ تھا۔ چنانچہ جب وہ اپنی عادت سے بالکل مجبور ہو گیا تو اس نے سوچا اب چاہے کچھ ہو میں کسان کی چغلی ضرور کھاؤں گا، اور اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی بنتا ہے، یعنی میں نے تو پہلے ہی نوکری یہی کہہ کر حاصل کی تھی کہ جناب میں 6 ماہ بعد چغلی کروں گا۔ ایک روز کسان حسب معمول کے مطابق، اپنے روزمرہ کے مطابق اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا، کام کر رہا تھا، اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، اس کا ہمدرد
بنتے ہوئے کہنے لگا، یعنی اس نے اس سے ہمدردی کی، اس نے بات چیت کرتے ہوئے اس نے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ کسان کی بیوی بولی، ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ یعنی 6 مہینے سے ساتھ رہ رہے تھے۔ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، یعنی میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، تمہارے ہی لیے اچھا ہوگا۔ یہ سن کر کسان کی بیوی کو کچھ شک سا ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، ہو نہ ہو کوئی خاص بات ضرور ہے۔ یہی خیال کر کے وہ کہنے لگی، پھر تو ضرور کہو وہ کیا بات ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ بھی ہمدردی بتائیے کہ وہ بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، اس کے بعد بھی ہمدردی بتائیے۔ اور ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر کبھی بابا نے ڈانٹ دیا، ماما نے ڈانٹ دیا اور لوگ ہمدردی جتاتے ہیں، ہاں یار ان کو بس چھوڑو، اچھا یہ چیزیں غلط ہیں۔ ہر ہمدردی کرنے والا محسن نہیں ہوتا، احسان کرنے والا نہیں ہوتا، اور وہ صحیح معنوں میں جو اب یہ یہاں پر آپ کو انہوں نے یہاں پہ یہی چیز بتائی ہے کہ جناب چغل خور کے ہمدردانہ انداز پر اس نے یقین کرنا شروع کیا، اور آگے یہی چیز بار بار ہمدردی کی وجہ سے لوگ اس کی بات سنیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے بیوی کو شک ہو گیا اور اس نے دل میں سوچا، ہو نہ ہو کوئی خاص بات ضرور ہے۔ یہی خیال کر کے وہ کہنے لگی، پھر تو ضرور کہو وہ کیا بات ہے۔ جواب میں چغل خور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے۔ کوڑ ایک بیماری ہے، جذام کا مرض۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت شدید نوعیت کا ہوتا ہے۔ اسکن پہ کچھ جو ہے دائرے سے نمودار ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو اسکن ہے وہ بالکل مردہ ہو جاتی ہے۔ ان دائروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی سوئی یا کوئی چیز لگائی جائے تو وہاں پر اثر ختم ہو جاتا ہے، وہ تکلیف یا سرد گرم یا کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کرتی۔ اور استغفار استغفار استغفار، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اپنی حفاظت میں رکھے سب کو، کہ جسم گل گل کے گرنا شروع ہو جاتا ہے، گوشت گل گل کے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو اس نے اس کی بیوی سے کہا، دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے، اس کو جذام ہو گیا ہے، اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے۔ کوڑی ہو گیا ہے؟ کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا، اسے بڑا تعجب ہوا۔ یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی اس سے کہیں زیادہ حیران کن تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پہ بیٹھتے دیکھا، اس نے دیکھا میری بات اس کو لگی ہے اور اس پر اثر دکھا رہی ہے، اگر تم یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو۔ اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو کھیتوں میں اس کے ساتھ رہتا ہے، شاید صحیح کہہ رہا ہو۔ لہٰذا اس نے جلدی سے پوچھا، مگر میں کیسے آزماؤں، یعنی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ چغل خور جھٹ سے کہنے لگا، جلدی سے کہنے لگا، اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو آدمی کوڑی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جسم جو ہے وہ تھوڑا سا نمکین لگتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں، تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو، یعنی زبان لگاؤ اس کو اور تمہیں محسوس ہوگا جسم نمکین ہے۔ حالانکہ یہ تو گرمی کے دن ہے، کھیتوں میں کام کر رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، یہ تو ویسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اس کو کہا کہ یہ جناب یہ ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے۔ اور اس طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کوڑی ہے اگر جسم نمکین ہو۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز، یہ رائے پسند آئی۔ اس نے سوچا اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا پتہ بھی چل جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی، یعنی میں اپنی زبان کسان کو لگا کے دیکھوں گی۔ اب یہ جناب، اور اگر وہ نمکین ہوا تو اس کو شک اس کا یقین میں بدل جاتا۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا۔ اب اس نے فتنہ بونا تھا نا، دونوں طرف اس نے جو ہے وہ معاملات جو ہے تیار کر کے رکھنے تھے تاکہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے۔ بیوی کو تو اس نے کہہ دیا کہ آپ نے وہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، اس کا جسم نمکین ہوگا، اگر آپ دیکھ سکتی ہیں تو آپ کو یقین آ جائے گا بات کا۔ اور اب وہ کسان اور بیوی نے بھی کہہ دیا کہ میں کھانا لے کے جاؤں گی تو میں ایسا کر کے دیکھوں گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، فصل تیار تھی، کٹنے کے دن تھے، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ فصل کی حفاظت
किसान नज़म हम पढ़ चुके हैं, हमने देखा है कि किसान को अपनी फसल से कितना प्यार होता है, उसकी ज़िंदगी उनके नाम होती है, दिन रात उसने एक किए होते हैं। वो 2 रोज़ से अपने घर नहीं गया था, उसे रात को भी खेतों ही में रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो, उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ, उसने ताज्जुब से पूछा, हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने को दौड़ती है। अब क्या कह रहे हैं कि पागल हो गई है, और वो तो पागलपन में, उस जुनून में, जब उसे जुनून चढ़ता है तो वो आदमियों को काटने को दौड़ती है। किसान सारा कामकाज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे किसी किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है, हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशोपंज में, परेशानी की हालत में मुब्तला देखा, गुमगू की कैफियत में देखा, तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आएगी उस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों ही में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूँगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया है तो वहाँ से चलाया और किसान के सालों के पास, बीवी के भाइयों के पास पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ मार मार कर अधमुआ कर देता है, मरने के करीब कर देता है, उसको ज़ख्मी कर देता है, उसको बुरी तरह मारता है। वो इस जालिमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने उससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें कभी ये नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना उसे तो किसान इस बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, बेदम हो जाती है, खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें? इस पर चुगलखोर झट से बोला, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देखना किसान उसे किस तरह मारता है। किसान के साले, किसान की बीवी के भाई ये बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाने लगे, जोश में आ गए, गुस्से में जो है आग बगोला हो गए। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा कल हम खेत में छुपकर ये सब कुछ आंखों से देखेंगे, यानी हम तुम्हारी बात को पहले तस्दीक करेंगे। चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास गया। पहले बीवी से उसने कहा, उसको शक में मुब्तला किया, फिर किसान के पास खेतों में गया, वहाँ पे फितना बोया और कहा उसके के तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। उसके बाद बीवी, किसान की बीवी के भाइयों के पास गया और कहा इस तरह मारपीट हो रही है और तुम मज़े कर रहे हो। और अब वो किसान के भाइयों के पास गया और उनसे जाके कहा, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। अब उनको जोश दिलाया। किसान के भाइयों ने उससे ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ, ये तुम क्या कह रहे हो, हम किसकी मदद नहीं करते? इस पर चुगलखोर ने रुहासा होकर, रोने वाला मुंह बनाकर, मिस्कीन सा मुंह बनाकर जवाब दिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है, जकड़ा हुआ है। उसके साले हर चौथे रोज़ आकर उसे ज़दकूब करते हैं, मारते पीटते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी ख़बर तक नहीं, तुम्हें ये इतला ही नहीं, तुम कुछ भी नहीं करते। किसान के भाई ये सुनकर परेशान से हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन भाई ने तो कभी ऐसा जिक्र नहीं किया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत, अपनी नेकी, भलाई और सलीम फितरत होने की वजह से कुछ नहीं कहता, वो खामोशी से ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। किसान के भाई गुस्से में तिलमिलाने लगे, पेचोताप खाने लगे, बल खाने लगे और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं, यानी हम अपने भाई को बचा सकते हैं, हम अपने भाई का साथ देंगे।
اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کر کے واپس آ گیا، باتیں کہہ کر واپس آ گیا، اور اپنے کام کاج میں اپنے جو روزمرہ تھے وہ اس میں اس طرح آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہوئی۔ کانوں کان خبر نہ ہونا بھی محاورہ ہے، کسی کو شک بھی نہ گزرا، کسی کو خبر بھی نہ ہوئی، کسی کو اطلاع بھی نہیں ہوئی کہ یہ کیا کارروائی کر کے آیا ہے، کیا کام کر کے آیا ہے، اور کس طرح اس نے ہمدردی سب سے جتا جتا کر کس طریقے سے بات پھیلا دی ہے، فتنہ بو دیا ہے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، کسی کو بالکل پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے، ترچھی آنکھوں سے، یعنی زمین کی طرف دیکھتے ہوئے سائڈ کی طرف دیکھنا، کنکھیوں سے، ترچھی آنکھوں سے اشارتاً اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا، ہر کام کا، ہر عمل کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ اب دونوں اپنی اپنی کوشش میں مصروف ہیں۔ جو ہی وہ چھاچھ، لسی کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری، برتن جس میں روٹیاں رکھی جاتی ہیں، زمین پر رکھ کے بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے سے قدرے آگے سرک آئی، آگے بڑھ آئی، اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑی، بازو کا اگلا حصہ ہاتھ کے بالکل پیچھے، اس جھپٹ کر تیزی سے اس کی کلائی پکڑی، بازو ہاتھ کے بالکل پیچھے جو جگہ ہے وہ بازو کا ابتدائی حصہ، اسے پکڑ لیا اور اسے چاٹنے کے لیے، زبان لگانے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا، فوراً اس نے اپنا بچاؤ کیا، اپنا تحفظ کیا، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے کچھ بھی نہ سمجھ آیا، اس نے کچھ بھی نہ دیکھا، فوراً ہی جلد بازی میں پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے، اس کو مارنا شروع کیا، قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے یعنی بیوی کے بھائی باہر نکل آئے۔ واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا، ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی۔ بھلا پھر وہ کیوں نہ یقین کرتے؟ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے، اونچی آوازوں سے اس کو پکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے، کسان پر حملہ کر دیا۔ ٹوٹ پڑنا، حملہ کر دینا۔ آج دیکھیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو، یعنی آج سے پہلے جو ہو گیا ہو گیا، آج ہم یہاں موجود ہیں اور تمہیں اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا، واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی، صحیح خبر دی تھی، یہ تو بھائی کی طرف حملے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ نوکر کا کہنا صحیح تھا۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، انہوں نے کہا کہ بھائی اکیلا نہیں ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پہ پل پڑے اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کر دیا، ایک دوسرے کو مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ وہ سر پھٹول ہوئی، وہ لاٹھیاں چلیں، وہ سر کھلے، وہ سر پھٹے، لاٹھیاں چلیں کہ سب خون میں نہا گئے۔ آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ ایک لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور اچھے بھلے شریف لوگ ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے، کیا معاملہ ہے، تو وہ بھاگ کر آئے، اپنا کام چھوڑ کر بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا، صلح صفائی کرائی، سب کو الگ کیا، انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا، کچھ کم ہوا، تو ان سے لوگوں نے پوچھا تم لوگ
اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ ایک جھوٹ سے اب آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کتنا بڑا فتنہ فساد، کتنی جانوں کا زخمی ہو جانا، صرف ایک جھوٹ، غیبت۔ وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں چلے کہ یہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ کرنے پر اکسایا، جس نے کہا یہ وہ خود کہاں ہے۔ جب انہوں نے اس کو تلاش کیا لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اب لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یعنی فتنہ بونے والے کا پتہ نہیں چلتا، وہ فتنہ لگا کے الگ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو بربادی کی راہ پہ لگا کر الگ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو نقصان پہنچا کے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ جھوٹ بول کے جو کہا گیا نا قرآن میں کہ فتنہ قتل سے شدید ہے، اتنی جانوں کا نقصان، گھرانوں کا نقصان، خاندانوں کا نقصان، نسلوں کا نقصان کر کے وہ خود الگ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی میں بے سکونی رہتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کا سکون غارت کرتا ہے۔ چغل خور کا آج تک نہیں پتہ چلا، وہ گاؤں چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی، مان لی کہ یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا پیشہ ہے اور اس میں اس کو سکون ملتا ہے، اور وہ فتنے اور فساد بول کے لڑائیاں کرواتا ہے کہ وہ چغل خور ہے، تو کسان اور اس کے سالے، وہ لوگ جو اس کے ہاتھوں برباد ہوتے ہیں، اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چغل خور ہے، یہ فتنہ اور فساد بوتا ہے اور اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے، تو پھر کوئی بھی ہوگا تو وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے چغل خور جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی نہیں مانتا کہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کرنے میں جو نقصانات ہیں وہ نہیں مانتا، وہ ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ چغل خوری اور غیبت برائی ہے۔ ہم نے جو کہانی لوگ داستان آج پڑھی، اس کے ساتھ آپ کا قواعد و انشاء میں کہانیاں ہیں، مشق میں آپ کو ان کے حوالے سے تفصیل سے بتا دیا جائے گا اور بتایا گیا ہے بلکہ، اور اس میں آپ کو وہ کہانیاں بھی پڑھنی ہیں جو کہ آپ کے نصاب کا حصہ ہیں، آپ کے پیپر میں بھی آتی ہیں، پرچے میں آتی ہیں۔ مضمون جو یہاں پر آ رہے ہیں وہ ہے سفر وسیلہ ظفر، سماجی برائیاں، معاشرتی برائیاں اور ان کے اثرات۔ اس کے ساتھ ہی جناب آپ کو یہاں پہ ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم ان چیزوں کو بہت معمولی خیال کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تباہی کا پیغام لاتی ہیں، تباہی اور ہلاکت اور بربادی لاتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ فتنہ قتل سے شدید ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11-12 کا ترجمہ میں مکمل پڑھ رہی ہوں: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کیا پتہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے ناموں سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق، برائی میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے، اس طریقے سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بدگمانی اور غیبت سے پرہیز کرو۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، مہربان، رحمان اور رحیم ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنا ہوگا، ہمیں حق کی طرف جانا ہے، قرآن اور سنت سے رہنمائی لینی ہے اور اس کو اپنا طرز زندگی بنانا ہے۔ بہت مہربانی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔